नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे हामीम सजदा, इसका दूसरा नाम फुस्सिलत भी है। ठीक है, मक्की सूरत है, 6 रुकू हैं, 56 आयात हैं और इसमें भी तौहीद की बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं। तो इस सूरत के शान नुज़ूल में भी एक वाक़या आता है कि ये सीरत निगार मोहम्मद बिन इसहाक के मशहूर ताबे मोहम्मद बिन क़ाब अल कुर्ज़ी के हवाले से नकल की गई और ये वाक़या मैं आपको उसमें सुना भी चुकी हूँ, सीरत में सुना भी चुकी हूँ। एक दफ़ा कुरैश के कुछ सरदार मस्जिद हराम में महफिल जमाए हुए बैठे थे और मस्जिद के दूसरे गोशे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ रख रहे थे कि वो दौर था जब हजरत हमजा ईमान ला चुके थे, यानी हजरत हमजा के ईमान लाने के बाद का दौर था और कुरैश के लोग मुसलमान की तादाद में रोज बरोज इजाफे से परेशान थे कि मुसलमान बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस बात से वो परेशान हो गए थे। इस मौके पर उतबा बिन राबिया उसने सरदाराने कुरैश से कहा, लोगों अगर आप पसंद करें तो मैं जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता हूँ और उनके सामने चंद तजवीज रखता हूँ, बातें रखता हूँ, शायद कि वो उनमें से किसी एक को मान लें और हम भी उसे कबूल कर लें, इसलिए वो हमारी मुखालफत से भी बाज आ जाएं, यानी हम समझौता कर लेते हैं। तो सब ने उनकी ये तजवीज से इत्तफाक किया, यानी उन्होंने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आप जाकर उनसे बात करें। और उतबा उठकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उसने कहा, भतीजे तुम अपनी कौम में अपने नसब और खानदान के एतबार से जो हैसियत रखते हो वो तुमको मालूम है, यानी तुम्हारी जो हैसियत है वो आपको पता है कि कितनी हैसियत है आपकी, मगर तुम अपनी कौम पर बड़ी मुसीबत ले आए हो। तुमने लोगों में तफरका डाल दिया, सारी कौम को बेवकूफ ठहराया, कौम के दीन और उसके माबूदों की बुराई बयान की और ऐसी ऐसी बातें करने लगे जिसका मतलब यह है कि हम सब और हमारे बाप दादा काफिर हैं। अब जरा मेरी बात सुनो, मैं कुछ तजवीज तुम्हारे सामने रखता हूँ, उन पर गौर करो, शायद तुम उनमें से किसी को कबूल कर लो। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा, भतीजे जो काम तुमने शुरू किया है उससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुमको इतना माल दे देते हैं कि तुम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ। अगर उससे अपनी बड़ाई चाहते हो तो तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, किसी भी मामले में फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करेंगे। अगर तुम और बड़ाई चाहते हो तो तुम्हें अपना बादशाह बना लेंगे, यानी बादशाह भी मान लेंगे। अगर तुम पर कोई जिन वगैरह आता है जिसे तुम खुद दूर नहीं कर सकते तो हमें बताओ, हम बेहतर डॉक्टर का इंतजाम करते हैं और अपने खर्च पर तुम्हारा इलाज करा देते हैं। उतबा ये बातें करता रहा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। फिर फरमाया, अबुल वलीद आपको जो कहना था कह लिया, यानी और कुछ तो नहीं कहना? तो उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया, अच्छा अब मेरी सुनो। तो इसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस सूरत की तिलावत शुरू कर दी और उतबा अपने दोनों हाथ जमीन पर टेक कर गौर से सुनता रहा। आयत सजदा पर पहुंचे, यानी 38 आयत पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल वलीद मेरा जवाब आपने सुन लिया, अब आप जाने। उतबा उठकर सरदाराने कुरैश की मजलिस की तरफ चला तो लोगों ने दूर से ही उसे देखकर कहा कि खुदा की कसम उतबा का चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है, ये वो सूरत नहीं जिसे लेकर वो गया था। जब वो आकर बैठा तो लोगों ने कहा, क्या सुनकर आए हो? तो उसने कहा, बाखुदा मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, खुदा की कसम ना तो ये शेर है ना ये सहर है, ना ये कहानत है, कहानियां हैं। ए सरदाराने कुरैश मेरी बात मानो और इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो। मैं समझता हूँ कि ये कलाम कुछ रंग लाकर रहेगा। फर्ज करो अगर अरब इस पर गालिब आ गए तो अपने भाई के खिलाफ हाथ उठाने से तुम बच जाओगे और दूसरे इससे निपट लोगे, लेकिन अगर वो अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाही तुम्हारी बादशाही और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। वो सब इसकी ये बात सुनकर बोल उठे, अबुल वलीद तुम पर भी जादू हो गया, यानी क्या, अब तो तुम पर भी जादू हो गया। उतबा ने कहा, मेरी राय तो ये थी, मैंने तुमको बता दी, अब तुम्हारा जो दिल चाहे करो। एक रिवायत में ये भी आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 13 पर पहुंचे तो अबुल वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख लिया और बेइख्तियार बोला, खुदा के लिए हम पर रहम करो। बाद में सरदारानी कुरैश को इसकी वजह बताई कि क्या तुम जानते हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो बात निकलती है वो पूरी होकर रहती है,
اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے. تو سنیے کون سی صورت ہے, کیا ہے اس میں اثرات ایسے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حرف مقطعات. تنزل نازل کرنا یا نازل گردہ ہے, من الرحمانی رحمان کی طرف سے. کیا یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رحمان کی طرف سے. الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کتاب کو کس نے نازل کیا؟ رحمان نے. رحیم, ٹھیک ہے, رحیم نے نازل کیا, جس کو پڑھ کر آپ رحمتیں پائیں گے. مطلب یہی ہو گیا نا, جس کو پڑھ کے آپ رحمتیں پائیں گے. کتابن ایک ایسی کتاب, فصلت کھول کر بیان کی گئی. اور میں نے آپ اس کو سورت کا دوسرا نام کیا بتایا ہے؟ سورہ فصلت, یعنی جو کھول کر بیان کی گئی ہیں. آیتہ اس کی آیتیں, قرآنن قرآن ہے, عربین عربی, لقوم اس قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتی ہے. یعنی کس میں نازل ہوا ہے یہ؟ عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ. تو قرآن کو سننا بھی کتنا ضروری ہے نا. تو اس کو سن کر, کیونکہ سن کے کانوں کے راستے سے دل پر جاتا ہے, اور جب دل پر جاتا ہے تو یہ قرآن اثر کر جاتا ہے, اور پھر انسان بھٹک نہیں سکتا. جو اس کو تھام لے وہ بھٹک نہیں سکتا, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت آتی رہتی ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. ہر روز کے مسائل اس کے حل ہوتے رہتے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا, اچھا بشیرن خوشخبری دینے والا, و نذیرن اور ڈرانے والا. فعاردا تو اعراض کیا, اگنور کیا, ماضی ہے نا یہ. عاردا تو اعراض کیا, اکثرهم ان کے اکثر نے, فہم تو وہ, لا یسمعون نہیں سنتے. یعنی یہ نبی کو کیوں بھیجا گیا, قرآن کو کیوں بھیجا گیا؟ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, لیکن لوگوں نے اس کو سن کر کیا کیا؟ اگنور. کہ ابوالولید تم پر تو جادو ہو گیا. تو تمام لوگ جن کے سامنے قرآن سنایا جاتا تھا وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادو ہے, کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا تھا نا, اثر کر جاتا تھا تو جادو ہے, جادو بتا دیا اس کو. لیکن اکثر لوگ نہیں سنتے. تو سننا ضروری ہے, جب تک سنیں گے نہیں تب تک دل پر سے پردے نہیں ہٹیں گے. سننے کے بعد دل میں جائے گا اور اثر کرے گا, اور ہم قرآن کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرنا شروع کریں گے. وقالو اور انہوں نے کہا, قلوبنا ہمارے دل, فی اکنتن پردوں میں ہیں. اکنہ کاف نون اس کا روٹ ہے, یعنی پردہ, کنان کی جمع ہے یہ. اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہے, مما اس سے, جو تدعونا تم پکارتے ہو ہمیں, الیہ اس کی طرف. وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں, وقرن ایک بوجھ ہے. وقر واو قاف را اس کا روٹ ہے, یعنی بوجھ. ڈانٹ مطلب ڈھکن کی طرح جو آتا ہے نا, ڈھکن کی طرح ڈانٹ, ہاں کوک, ہاں وہی ہے. تو ایسا بہراپن جو حق کو سننے سے روکے, وہ والا بوجھ. ایسا نہیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, صرف وہ باتیں جو حق ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور ہمارے کانوں میں وقرن ایک بوجھ ہے. ومن بیننا اور ہمارے درمیان, و بینکا اور تمہارے درمیان, حجابن ایک پردہ ہے, رکاوٹ ہے, حجاب ہے. فعمل تو عمل کرو, اننا بے شک ہم بھی, عاملون عمل کرنے والے ہیں. یعنی کیا کہا, یعنی اتنے ڈھیٹ تھے, اپنے آپ ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا قرآن, ہمارے کانوں میں تو بوجھ ہے, ڈھکن ہے یا بہراپن ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہاری باتیں, اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے, یعنی تم عمل کرو ہم بھی عمل کر رہے ہیں. یعنی بالکل ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے یہ بات نبی کو بول دی. اور پھر دین کتنا غالب ہوا. سیرت میں اتنا مزہ آئے گا نا آپ کو سننے میں, ایسا لگے گا کہ کیسے دین پھیلا. اتنی ساری جنگ میں, کتنی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں, لیکن 1000 سے زیادہ آدمی نہیں مرے ٹوٹل غزووں میں. مسلمان اتنے کم تعداد میں, اور اتنی تیزی سے اسلام پھیلا. اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو نبی نے تو دل جیتے ہیں لوگوں کے, مسلمانوں نے تو دل جیتے ہیں. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ پہلا کام دعوت میں لوگوں کے دل جیتنے, اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے, کیونکہ انسان اپنی باتوں سے تو پہچانا جاتا ہے, جیسے اس کی بولی ہوگی ویسا وہ اندر سے ہوگا. پھر کل ایک زینب نے کہا تھا, شاید کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کیا ہے, جو جیسا ہوتا ہے اس کے منہ سے ویسی ہی باتیں نکلتی ہیں, ہے نا, یہ صحیح بات ہے. تو
ہم اگر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہمارے دل میں جائے گا تو اندر سے بھی پازیٹیو وائبس نکل کر آئیں گی، یعنی سکون ملے گا، دوسروں کو بھی ہمارے پاس بیٹھنے سے سکون ملے گا. قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، بشرن ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم تمہارا معبود، الہن معبود ہے، واحدن ایک، واستقیموا تو سیدھے چلو، استقامت پر رہو، امر ہے یہ، استقم سیدھے رہو، واستقیموا اور سیدھے چلو، الیہ اسی کی طرف، واستغفرہ اور بخشش مانگو اس سے، یہ بھی امر ہے، وویل اور ہلاکت ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے. تو کون ہے جن کے لیے ہلاکت ہے؟ مشرکین کے لیے. تو نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں کوئی جادو لے کر نہیں آیا تمہارے پاس، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ جادو نہیں ہے، میں جادوگر نہیں ہوں، بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں اور میرے اوپر صرف وحی کی جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ وہی، اور تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے. تو سیدھے چلو، یعنی اسی سے بخشش مانگو، اور جو قرآن کہہ رہا ہے سیدھے سیدھے اسی راستے پر چلتے چلے جاؤ. الذین وہ جو لا یؤتون نہیں ادا کرتے، مضارع ہے نا یہ، لا یؤتون نہیں وہ ادا کرتے زکوٰۃ، اور وہ بالآخرتی آخرت کے، ہم وہ سب کافرون انکار کرنے والے ہیں. کون لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ. وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے دے دیتے تھے، یعنی بتوں کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو بہت بوجھ لگتا تھا، زکوٰۃ کی بات آتی تھی تو فوراً منع کر دیا کرتے تھے. اور پھر آپ کو پتا نا زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی. مکہ میں بھی جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا حکم پہلے موجود تھا. اور پھر آپ کو یہ پتا نا جب معراج پر جانے سے پہلے صرف دو نمازیں تھیں، 2 صبح اور 2 شام، لیکن معراج پر ملی 5 وقت کی نمازیں جو ملی وہ معراج پر ملی. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کے پورے جو شرعی احکامات تھے شریعت کے وہ مدینہ میں نازل ہوئے. اس سے پہلے پورے احکامات جو تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے. اب یہاں پر آ کر وہ نازل ہوئے تھے تو لوگ دینا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اور یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی، وہ پہلی بات وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور دوسری بات کیا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں کرتے. کیوں زکوٰۃ کو یقین کے ساتھ کیوں جوڑا گیا یہاں پر؟ زکوٰۃ اور یقین کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو اسے؟ کیونکہ زکوٰۃ کو کفر کے ساتھ اس لیے خاص کر دیا گیا کیونکہ انسان کو اپنا مال بہت محبوب ہوتا ہے، بہت پسند ہوتا ہے، اور یہ مال اس کی روح کا ساتھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مال انسان اس کی روح کا ساتھی ہوتا ہے، جب اسے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے تو ثابت قدمی آتی ہے. اور مشرکین مکہ کیا تھے؟ کیونکہ وہ مال سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ایک تو ان کو یقین نہیں تھا آخرت پر، اس لیے وہ مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے. جس کو آخرت پر یقین ہو وہ تو کتنا بھی مال خرچ کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ کئی گنا بڑھ کر ملے گا وہاں پر، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، جس کو یقین نہیں ہے وہ خرچ کرے گا، وہ تو کنجوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. ایمان سے ہے خرچ کرنا، اس لیے ایمان اور خرچ کرنا جڑے ہوئے ہیں یہاں پر، کہ جس کو ایمان ہے یقین ہے وہ خرچ کرے گا، جس کو یقین نہیں ہے وہ خرچ نہیں کرے گا. آپ بھی دیکھیں، آپ خود بھی اپنا ایکسپیرینس کریں، جب آپ اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں کتنی خوشی ملتی ہے نا. جیسے کسی غریب کو پیسے دے دیے، یا پھر کسی کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا غریب کا، کسی کی فیس بھر دی، ہے نا، کسی کو شیلٹر نہیں تھا تو شیلٹر دیا، کتنا سکون ملتا ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر یہی جو ہے اللہ پر یقین کرنے والے، جو اللہ پر یقین نہیں کرتا وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، وہ تو تھوڑا موڑا بس اس میں کام چلا لو، وہ بھی بڑی مشکل سے نکلتے ہیں. کہ یہاں پر زکوٰۃ اور یقین دونوں ایک ساتھ ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، لہم ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر نا ممنون ختم ہونے والا. ممنون کس سے بنا ہے؟ من سے. من مطلب کسی بھی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جانا، سلسلہ آہستہ آہستہ منقطع ہو جانا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اجر ہے نہ ختم ہونے والا. میم نون نون من، 2 این نہیں ہے، 2 میم ہے، 2 نون ہے. یعنی اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. اتنا اجر ہے کہ وہ
ختم نہیں ہوگا. آپ سوچے نا, ایک تو جنت میں جائیں گے, نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوں گی کبھی بھی. آپ وہاں پر کتنا بھی کھا لیں, کتنا بھی پی لیں, وہ آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ ختم ہونے والا ہے. اور پھر یہ کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں اور اس کا بدلہ 700 گنا, 10 سے 700 گنا تک, اور پھر پتہ نہیں کتنی نیکیاں کریں گے اور کتنا کتنا کتنا, آپ تو اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پائیں گے کہ کتنا اجر ملے گا, ہے نا. کاؤنٹ کرتے کرتے جو ہے زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن خیر یہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نیکیاں کریں. حساب لگانا تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فرشتے, ان کی ڈیوٹی ہے, یہ وہ کر رہے ہیں نا یہ کام. ہمارا کام تو صرف نیکی کرنا ہے. قل کہہ دیجئے انکم کیا بے شک تم لتکفرون ضرور تم کفر کرتے ہو بالذی اس کا جس نے خلقا پیدا کیا الارض زمین کو فی یومین 2 دنوں میں وتجعلون اور تم بناتے ہو اس کے لیے اندادن کچھ شریک ذالکا یہ ہے رب العالمین تمام جہانوں کا. یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا. 2 سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا, اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا, عقل میں نہیں آتی تمہاری بات, جبکہ جو شریک ہیں وہ تو مچھر بھی نہیں بنا سکتے, مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے, اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا. وجعل اور اس نے گاڑ دیا, بنا دیا اس میں رواسیا پہاڑوں کو, من فوقہا اس کے اوپر سے. یعنی پہاڑ, رواسیہ کا ورڈ کیا ہوتا ہے, میخ جو زمین میں گاڑ دی جاتی ہے, اس لیے یہاں پر میں نے گاڑا بولا کہ بنا دیا زمین اس میں پہاڑوں کو. یعنی پہاڑوں کو رکھا نہیں بلکہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا. یعنی میخ کی طرح جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ گنا وہ بڑا نیچے ہوتا ہے. من فوقہا اس کے اوپر سے, وبارکا اور اس نے برکت ڈالی اس میں, وقدرا اور اندازے سے رکھا اس میں, اقواتہا اس کی غذاؤں کو, اقواتہا غذائیں, کھانے پینے کی چیز, غذائیں, فی 4 ایام 4 دنوں میں, 4 ایام دنوں میں. یعنی پہاڑوں کو رکھنا, غذائیں کرنا, سب کچھ ٹوٹل ملا کر کتنے دن ہو گئے, 6 دن ہو گئے. سواءن برابر ہے, لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی یہ سب چیزیں سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہیں, برابر ہے. اب اس میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت میں؟ دیکھو ایک تو یہ کہ سبحان اللہ, اس آیت میں بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیسی کیسی برکت رکھی. ہر سال زمین کے اندر ڈھیروں غلہ اناج ہے نا کتنا نکلتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ایک اندازے کے ساتھ سب چیزیں ایک اندازے کے ساتھ رکھ دی. جس جگہ جو چیز ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ وہ چیز رکھی. جیسے آپ دیکھیں کہ جو ریگستانی ایریا ہوتا ہے وہاں پر زیادہ پانی والے پھل ہوتے ہیں نا, جس میں پانی, جیسے واٹر میلن وغیرہ زیادہ تر کہاں ہوتے ہیں, ریگستانی علاقے میں ہوتے ہیں, راجستھان وغیرہ میں ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اوپر جاتے چلے جائیں تو اسی حساب سے پھل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اندازے کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں جو چیز فٹ بیٹھی اللہ تعالیٰ نے وہ کی. اب بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ یا ہماری باڈی کے ریکوائرمنٹ کے لیے کچھ جو جگہ جہاں ہمارے لیے صحیح تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پیدا کیا. اگر مجھے یہاں پر رہنا میرے لیے صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پیدا کیا. جس کو لداخ میں جو جھیل سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لداخ میں پیدا کیا, ورنہ آپ جا کر رہ لیں لداخ, رہ پائیں گے, نہیں رہ پائیں گے. تو ایک ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ رکھی, ایک اندازے کے ساتھ. جیسے اس کے بارے میں حدیثیں بھی آتی ہیں, جیسے مسلمان شروع میں مدینہ گئے تو ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور جب پہلی دفعہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین نے کہا کہ تم لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے. تو ان کی غلطی نہیں تھی, غذا تو وہ بھی تھی, لیکن انوائرمنٹ ان کو سوٹ نہیں کرا. جس کو جو سوٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں رکھا, وہاں اس کو پیدا کیا. تو اسی دوران طواف کے لیے جب رمل کر رہے تھے, طواف کے ٹائم پر جب رمل کا وقت آیا تو نبی نے کیا کہا کہ رمل تیز کرنا, تاکہ مشرکین مکہ کو یہ نہ لگے کہ تم کمزور ہو گئے ہو, تاکہ تمہاری کمزوری ان کو نہ دکھے. جب مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں عراق کو فتح کیا, جیسے حلوان, جلولہ, تحریق اور بہت سی چیزیں, بہت سی جگہیں انہوں نے فتح کی, تو مال غنیمت لے کر کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے.
تو آپ نے فرمایا باخدا تمہاری صورتیں وہ نہیں رہی جو یہاں سے جاتے وقت، یعنی تم چینج ہو گئے ہو، اتنا فتح کر کے آئے ہو لیکن وہ صورتیں نہیں ہیں جو جاتے وقت تھی، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے، یعنی سوٹ نہیں کری ہمیں، یہ نیچرل ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے ٹائم میں جب جنگ کے لیے لوگ جاتے تھے تو حضرت عمر چھاونی بنانے کا حکم وہاں دیتے تھے جہاں جو جگہ عربوں کو سوٹ کرے، یعنی باقاعدہ دیکھتے تھے کہ چھاونی ہم کہاں بنائیں جہاں کی آب و ہوا تھوڑی بہت تو کم سے کم عرب سے ملتی ہو، تاکہ ہمارے سینک جو ہیں وہ طاقتور رہیں، تندرست رہیں، ان کی آب و ہوا ان کو کمزور نہ بنا دے۔ تو ہر زمین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، اور یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اسی بات کا اندازہ ہے، اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ایک اندازے کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس میں غذاؤں کو، اور یہ سب کتنے دنوں میں ہوا؟ 4 دنوں میں۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، وہیا اور وہ دخانن ایک دھواں تھا، آسمان کیا تھا؟ دخان تھا، ایک دھواں تھا۔ فقالا تو اس نے کہا لاہا اس سے، والارض اور زمین سے، ائتیا دونوں آ جاؤ، توأن خوشی سے، او یا کرہن ناخوشی سے، قالتا دونوں نے کہا آتینا آ گئے ہم، تعینینا خوش ہو کر، خوشی سے، یہ کیا ہے؟ ہاں، یعنی ہم خوش ہونے والے بن کر آ گئے، یعنی آپ نے ہمیں پکارا اور ہم آ گئے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ جو آیات ہے، اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے؟ آسمان ایک دھواں تھا، اس سے مراد غبار بھی ہو سکتی ہے، ڈسٹ بھی ہو سکتی ہے، نیبولا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسمان جو تھا پہلے وہ ایک دھواں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 9، 10 اور 11 کیا سمجھ میں آیا ان 3 آیتوں میں آپ کو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک دن میں بھی بنا سکتے تھے سب کچھ، اللہ تعالیٰ تو کن کرتے زمین اور آسمان دونوں حاضر ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا، لیکن 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پھر ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور یہ سب کچھ رکھا، پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، ہے نا، ٹوٹل وہ کر کے یہ 6 سٹیپ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک طریقہ پلاننگ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بھی جو کیا وہ پلاننگ کے ساتھ کیا، ایک طریقے کے ساتھ کیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اہتمام کے ساتھ بنائی، انسان کو بھی ہر کام اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ جلد بازی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو جلد بازی نہیں دکھائی نا، ورنہ کن کر کے فیاکون ہو جاتا، کن فیاکون ہو گیا وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھو تمہیں بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہر کام کرنا ہے، زندگی میں کوئی بھی ایسی سچویشن ہے یا کچھ بھی آپ کو کرنا ہو، آپ کیا کریں؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہر کام کریں۔ جیسے روٹی اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو توڑنی بھی پڑے گی، اس کا پیڑا بھی بنانا پڑے گا، اسے بیلنی بھی پڑے گی، ڈالنی بھی، ایسا تو نہیں ہے ڈائریکٹ ڈال دیں گے آپ۔ ہر کام دنیا میں کیا ہوگا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہر کام کو۔ اللہ تعالیٰ یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ اور پھر یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مگر وہاں منگل کے دن، اور مگر جو مکروہات وہ منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدمی کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخری میں جمعے کی گھڑی میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک 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 دن کر کے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دم بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھی دکھانا تھا، دیکھو میں نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا، تمہیں بھی زندگی میں ایسے ہی کام کرنا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے آ گئے، خوش ہو کر آ گئے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک پھر اینڈ ہوتا ہے، یعنی خلاصہ کیا ہے کہ یہ دنیا بہت اہتمام کے ساتھ بنی، ایک طے پروگرام کے ساتھ بنائی، جو اس کا مالک ہے اس کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پورا نقشہ کھینچا، پھر ہر چیز کا اینڈ ہو جائے گا، جو بنی ہے وہ اس طرح کر کے ختم بھی ہو جائے، بنی اہتمام کے ساتھ ہے لیکن کن کہتے ہی ختم۔
فقداہن پھر اس نے پورا بنا دیا انہیں 7 سماوات 7 آسمان فی یومین 2 دنوں میں وَأَوْحَا اور اس نے وحی کر دی فی کلی سماء ہر آسمان میں امرہا اپنے کام کی وَزَيَّنَا اور اس نے خوشنما بنا دیا آسمان دنیا کو بِمَصَابِحَ چراغوں کے ساتھ وَحِفْظًا اور حفاظت کے لیے ذالکا یہ تقدیر اندازہ ہے زبردست جاننے والے کا. یعنی سب کچھ دو کر کے ہوا. آسمان بھی کتنے اسٹیپ میں؟ 2 میں زمین اور 4 زمین اور یہ 4 اسٹیپ میں بنے یہ سب, اور آسمان 2 میں, زمین 4 میں, مطلب 2 میں زمین بنی, پھر اس کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, غذائیں رکھ دی, سب رکھ دیے, پہاڑ یہ 2 دن میں, پھر 2 دن میں آسمان کو. تو اس طرح کر کے 6 دن ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اپنا کام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کون سا کام, وہی بھی کر دی کہ ہر آسمان کا کام کیا ہے, اس میں کیا فرشتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کام ہے, کون سا کام کس آسمان پر ہوگا, یہ سب بتا دیا. اور پھر لاسٹ جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان, پہلا آسمان, اس کو سجا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ تم دنیا میں خوشی کے ساتھ رہو, ایسے نہیں کہ بس رہ لو بلکہ خوش ہو کر رہو, اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھو, اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھو اور خوش ہو جاؤ. اسٹار دیکھو, مون دیکھو, رات کو اسٹار دیکھنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں, سب دیکھو, ٹھیک ہے. اور پھر حفاظت بھی کر دی. کیسے حفاظت کر دی؟ جن نہیں جا سکتے, اب پروٹیکشن ہو گئی آسمان میں, پہلے جن جایا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ زبردست جاننے والے کا اندازہ. فائن پھر اگر آردو وہ منہ موڑ لیں, فقل تو کہہ دیجئے انذرتکم ڈراتا ہوں میں تمہیں, صاعقۃ بجلی کی کڑک سے, مثل صاعقۃ بجلی کی کڑک عاد اور سمود. یعنی اگر مشرکین مکہ اعراض کریں تو ان سے کیا کہہ دو کہ میں تمہیں بجلی کی کڑک سے ڈراتا ہوں جو کڑک عاد اور سمود پر آئی. جب آئے تھے ان کے پاس رسول کئی رسول من بینی ایدیہم ان کے آگے سے, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے, اللہ کے نہیں, تعبدو تم عبادت کرو, الا اللہ مگر اللہ کی. قالو انہوں نے کہا, لو اگر شاء چاہتا ربنا ہمارا رب, لانزلا تو ضرور نازل کرتا فرشتے, فانا تو بے شک ہم, بما اس کا جو ارسلتم تم بھیجے گئے ہو, بھی اس کا, کافرون انکار کرنے والے ہیں, کفر کرنے والے ہیں. یعنی تمام رسول آئے, عاد اور سمود اور بہت ساری قومیں آئیں, اور ان کے ساتھ انہوں نے سب نے کیا کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتے؟ فرشتے بھیجتے. ہم تمہیں نہیں مان رہے, تم تو ہماری طرح انسان ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, سوتے ہو, شادی بھی کرتے ہو, بچے بھی ہوتے ہیں, تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ ان کے اکارڈنگ تو رسول جو ہے وہ بہت بڑی چیز تھی, ہے نا, وہ تو فرشتے ہو سکتے تھے. فَأَمَّا تو لیکن عاد, فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا, فِي الْأَرْضِ زمین میں, بغیر حق کے, وَقَالُوا اور انہوں نے کہا, من کون, اشدو زیادہ سخت ہے, منا ہم سے, قوتاً طاقت میں, اولم اور کیا نہیں, یرو انہوں نے دیکھا, ان اللہ بے شک اللہ, الذی وہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا انہیں, خلقہم انہیں پیدا کیا, ہوا وہ, اشدو زیادہ شدید ہے, منہم ان سے, قوتاً طاقت میں, وکانو اور تھے وہ, بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا, یجہدون انکار کرتے. یعنی عاد کیوں ہلاک ہوئی, اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ریزن بتا دیا. اس لیے ہلاک ہوئی کیونکہ انہوں نے تکبر کیا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا, اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا, اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے. اس وجہ سے وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. ہم بھی ایسا نہیں لگتا ان سب کے حالات دیکھ کر کہ بالکل ہمارے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. جو کام وہ ساری قومیں کرتی تھی, اور سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا جب ذکر آتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہی ذکر چل رہا ہے, بنی اسرائیل کا کم, اپنا ذکر زیادہ نظر آتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ بالکل انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ انہی کی طرح ہم ہلاک ہو جائیں. اس لیے جو چنندہ لوگ تھے نا, ان میں سے جو بچے کچے لوگ تھے, ان کی طرح ہمیں ہونا ہے کہ ہم دین کا کام کریں, ہم بچ جائیں. عذاب بھی اگر اللہ تعالیٰ کا آئے تو ہم بچ جائیں, اور اللہ تعالیٰ کا خوب کام کریں, جو قرآن نے کہہ دیا بس وہ کریں, اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ دیں. فَأَرْسَلْنَا تو بھیجی ہم نے, عَلَيْهِمْ ان پر, ریحن ایک ہوا, سرسرن سرسر, سواد را اس کا روٹ ہے, سرتن کی جمع ہے یہ, آواز, ایسی ہوا جس میں سخت آواز ہو, اتنی تیز ہوا جس کے اندر سخت آواز ہوتی ہے.
تو بھیجی ہم نے انہیں ایک ہوا سرسرن تیز. اچھا آیت نمبر 13 پر پہنچتے آپ نے نوٹ کیا ابو الولید نے ان آیتوں پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. عاد اور سمود کا ذکر شروع ہے یہاں سے, ہے نا, عذاب کا ذکر ہے. کیوں ہاتھ رکھ دیا؟ کہیں ہم پر بھی عذاب نہ ہو جائے, فوراً منہ پر ہاتھ رکھ دیا نبی کے, اس لیے. تو بھیجی ہم نے ان پر ایک ہوا تیز فی ایام نحیسات, نحوست کے دنوں میں, لنذیقہم, تاکہ ہم چکھائیں انہیں عذاب الخزی, رسوائی کا, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, ولا عذاب, اور ضرور ہی عذاب آخرت کا, اخزا, زیادہ رسوا کرنے والا ہے, وہم, اور وہ, لا ینصرون, نہیں مدد کیے جائیں گے. کتنے دن ہوا چلی ان کے اوپر؟ کون سی قوم تھی یہ؟ قوم عاد. کتنی؟ 7 راتیں اور 8 دن وداؤٹ بریک ان پر ہوائیں چلی. اگر تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹہ بھی اگر ہم پر ہوائیں چل جائے نا تیز آندھی والی, ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے, کتنی بری حالت ہو جاتی ہے, گھر بھی کیسے اجڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ 7 دن 8 رات وداؤٹ بریک, اتنی تیز ہوا اور اتنی ٹھنڈی ہوا کہ وہ کہیں کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہی تھی, وہ گھروں کے اندر تک گھس رہی تھی, اور لوگوں کو اٹھا کر درختوں سے, دیواروں سے, اور دور دور جگہ لے جا کر ان کو پھینک رہی تھی, اور ان کے سر اٹھا کر اور زمین پر پٹکتی تھی اور ان کے سر کچل جاتے تھے. ایسے وہ قوم ہلاک ہوئی. اور سر کا ایک معنی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, ٹھنڈی ہوا, تیز ہوا اور ٹھنڈی ہوا. اصل میں عربوں کے یہاں شدید سردیوں کے زمانے میں شمال کی طرف سے ایک ہوا چلتی تھی جس کے ساتھ سرما کے بادل بھی ہوتے تھے, گرج چمک ہوتی تھی اس میں, جس کو وہ جانتے تھے, یعنی اس کو وہ جانتے تھے اور اس کو وہ نحوست کا دن سمجھتے تھے. جن دنوں وہ ہوا چلتی تھی نا, ان سے یہاں پر ہے نا نحیساتن, یعنی اس کا روٹ کیا ہے, نون حاسین, منحوس, نحوست, ان دنوں کو وہ منحوس دن مانتے تھے. اب ان کے یہاں جب بھی ہوا چلتی تھی تو سب کچھ خراب ہو جایا کرتا تھا, جانور, کھیتیاں, خاص قسم کی بیماری پھیل جاتی تھی, سب گھروں میں بند ہو جاتے تھے جیسے ابھی بند ہو رہے ہیں. تو وہ ان دنوں کو جانتے تھے اور ان دنوں کو وہ کیا سمجھتے تھے, منحوس دن سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, تو بالکل ایک پیس والا ماحول ہوتا تھا باہر. تو وہاں بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ منحوس دنوں میں ہم نے ان کے لیے ہوائیں بھیجی, کیونکہ مشرکین مکہ ان کو اچھے سے جانتے تھے, منحوس دن بھی وہ جانتے تھے کون سے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے, انہی کی لینگویج کو استعمال کیا کہ منحوس دنوں میں ہوا بھیجی اور پھر وہ کچھ نہیں کر پائے اور ان کی مدد بھی نہیں کی گئی. وَأَمَّا, اور رہے سمود, فَهَدَيْنَاهُمْ, تو ہدایت دی ہم نے انہیں, وَاسْتَحَبُّوا, اور انہوں نے پسند کیا, حب محبت کی, پسند کیا, العما, اندھے پن کو, عما اندھا پن, الہدا ہدایت پر, فاخذتہم, تو پکڑ لیا انہیں, صاعقۃ, بجلی کی کڑک نے, العذاب الہون, ذلت والے عذاب نے, بما, اس وجہ سے, جو کانو تھے وہ, یکسبون, کمائی کرتے. سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بجلی کی کڑک بھی, ان کے اوپر بھی ایسی عذاب آئے, زلزلے آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کے گھر جو تھے وہ کیسے ہوتے تھے, پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے, یاد ہے کچھ بنایا کرتے تھے نا, پہاڑوں کو تراش کر, 1 پیس گھر جسے ہم کہتے ہیں نا 1 پیس, وہ بنایا کرتے تھے, 1 پیس گھر. اور بہت زیادہ ہائی ڈیولپ قوم تھی وہ, تو ان پر بھی چنگھاڑ, پھر زلزلہ, پھر رسوا کرنے والا عذاب. کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 120 تھی جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے. پھر وہ فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے اور وہیں وہ فوت ہوئے اور وہیں ان کی قبر بھی ہے. تو وہ بھی اس طرح کر کے ہلاک ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا, ہدایت لانا پسند نہیں کیا. کس بات پر اڑے رہے؟ اندھے پن پر. مسلمان بھی, ہم بھی کس بات پہ اڑے ہوئے؟ اندھے پن پر. کیونکہ قرآن ہے نا روشنی کے لیے, ہدایت کے لیے, نور ہے نا قرآن تو, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, نہیں ہمیں تو اندھیرے میں جانا ہے, ہمیں تو اندھا ہونا ہے. تو یہی حال ہو رہا ہے پھر ہمارا بھی. وَنَجَّيْنَا, اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ یتقون, ڈرتے. کس سے ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ سے یا حالات سے؟ اللہ سے ڈرتے تھے, حالات سے نہیں ڈرتے تھے, صبر کرتے تھے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو ایمان لایا تھا ان کو میں نے بچا لیا. نصیحت ہے ہمارے لیے اس آیت میں, بہت اچھی پیسفل والی آیت ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے اور
دعوت کا کام کریں گے, قرآن پر چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے. ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کسی ایپیڈیمک, پینڈیمک, اور نہ ہی حاکم, کسی ظالم حاکم سے. کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کا کام کرنا ہے بس. اللہ کا کام کریں, اور اگر مر بھی گئے نا اس راستے میں تو شہداء کا درجہ ملے گا انشاءاللہ. وَيَوْمَ, اور جس دن, یحشروا, اکٹھے کیے جائیں گے. وَيَوْمَ, اور جس دن, یحشروا, اکٹھے کیے جائیں گے, اعداء, دشمن اللہ کے, الی النار, آگ کی طرف, تو وہ یوزعون روکے جائیں گے, گروہ بندی کی جائے گی, مطلب روکے جائیں گے. اس کا روٹ کیا ہے؟ واو زا عین, گروہ بندی کرنا. سورہ نمل میں آیا تھا نا, پرندوں کے لیے استعمال ہوا تھا, یاد ہے؟ جب پرندوں کو درجہ بندی میں رکھا گیا تھا, گروپس بنا کر ان کو کھڑا کیا گیا تھا, مطلب روکا گیا تھا نا اس وقت, انہیں گروپس بنائے گئے تھے, ان کے روکا گیا تھا, تو گروہ کی شکل میں رکھے جائیں گے, مخصوص گروہ. یہ ہے اس کا مطلب. جس دن لوگ آگ میں جائیں گے تو وہ یوزعون, روکے جائیں گے. ایسے نہیں روکے جائیں گے, بلکہ گروہ میں, جو جیسا کام کرتا تھا اس کے پیچھے جائے گا, اور جس کو فالو کرتا تھا اس کے پیچھے جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے جہنم کی طرف آتے ہوئے پھر گروپ بنیں گے, یعنی جہنم کی طرف جب آئیں گے تب بھی گروپس میں جائیں گے لوگ, اس کے پیچھے, جس کے پیچھے یہاں پڑے تھے اسی کے پیچھے جائیں گے. حتیٰ, یہاں تک کہ اذا ما, جیسے ہی جاؤہا, یا جب بھی جاؤہا, وہ آئیں گے اس کے پاس, شہیدہ, گواہی دیں گے, علیہم, ان کے خلاف, سمعہم, ان کے کان, وابصارہم, اور ان کی نگاہیں, وجلودہم, اور ان کی کھالیں, اس وجہ سے جو تھے وہ یعملون, عمل کرتے. ان کے کان, ان کی آنکھیں, اور ان کی سکن. یہاں پر 3 سینس کا ذکر ہو رہا ہے نا, سننا, دیکھنا اور محسوس کرنا. یہ تینوں باتیں, اور انسان جو ہے ان تینوں پر ہی کنٹرول نہیں کر پاتا. اگر کنٹرول کر لے تو کیا ہو, جنتی نہ ہو جائے انسان, اگر ان تینوں پر ہی کنٹرول کر لے. تو اسکن بھی بولیں گی. اور آج بھی جب آپ دیکھیے ریسرچ سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اسکن بولنے لگے. سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے نا, ہمارے اندر بھی تو ریکارڈ ہو جاتا ہے نا سب کچھ, جیسے ایک ہواؤں میں ریکارڈ ہو رہا ہے تو اسکن میں بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. جو ہم بولتے ہیں کبھی گوس پمپل کھڑے ہوتے ہیں, کیفیت, ہر بات میں ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے. تو سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہو, اور ہمیں نہیں پتا نا کون سا ٹائم آ رہا ہے. کسی نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا انسان ہوا میں اڑے گا, اڑ رہا ہے نا. اور ہو سکتا ہے اسکن بولنے لگے یہاں پر بھی جب ریسرچ ہو رہی ہے تو, یا ریکارڈ پتا چل جائے, کوئی ایسے انسٹرومنٹ لگائے جائیں, ایسی ٹیکنالوجی آ جائے, لگائی جائے کہ انسان کو پتا چل جائے تھوڑا سا پاسٹ, جیسے تھوڑا واٹس ایپ پر بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے نا, کیا پتا کچھ دنوں کا اپڈیٹ پتا چل جائے. خیر جو بھی ہے, لیکن وہاں جا کر تو ہر چیز بولے گی. وہاں تو جہنم بھی بولے گی نا جہنم, کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ڈالو, مجھے شانت کرو, میرے اندر کی آگ مجھے ہی کھائے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈالیں گے, اور ڈالیں گے, اور ڈالیں گے, اور پھر اس کے بعد بھی کہے گی اللہ اور کوئی ہے, اللہ تعالیٰ اور بھیج دو. تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دیں گے تو وہ شانت ہو جائے گی. اور یعنی اتنے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا, اس کے باوجود جہنم کہے گی اور پھر اس کو سانس لینے کی اجازت دی گئی, ایک دو بار سانس لینے کی اجازت اس کو دی گئی. اس طرح کافی ساری حدیث آتی ہیں. تو جہنم بھی بولے گی, ہماری اسکن بھی بولیں گی, ہمارے نام اعمال بھی بولیں گے, ہر چیز وہاں پر بولے گی. بس ہمارے منہ پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے. منہ جھوٹ بولتے ہیں نا ہم, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بولو تم جھوٹ, تمہارے منہ پہ مہر, اور تمہارے انگ بولے گا, ایک ایک باڈی پارٹ تمہارا بولے گا. اب کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی انسان بدن کی حفاظت کرتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ویکس بھی کرے گا, اور باڈی پالشنگ بھی ہوگی, اور نا وہ بھی ہوگی, ہماری فیشل بھی ہوگا, ہے نا, سب کچھ, اور یہی بدن بے وفا ہو جائے گا, ہے نا, ہمارے خلاف. تو کیسا لگے گا اس وقت کہ ہم تجھ میں اتنی محنت کرتے تھے اور تو ہی ہمارے خلاف ہو گیا. تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بلوایا. وقالو, اور وہ کہیں گے, لی جلودہم, اپنی جلدوں کو, اپنی سکن کو, لما, کیوں, شہدتم, تم نے گواہی دی. ابھی میں نے یہ بات بتائی نا, اب یعنی اب وہ چلے گئے جہنم میں, اور جہنم میں جاتے ہی سب سے پہلا کام اپنے سکن سے پوچھیں گے تم نے کیوں گواہی دی, علینا, ہم پر, یعنی ہمارے خلاف. قالو, وہ کہیں گی, انتقنا, بلوایا ہمیں, نتقنا تھا بلوانا, تو انتقنا, بلوایا ہمیں, اللہ نے, الذی, وہ جس نے, انتقا, بلوایا, کلا شیئن, ہر چیز کو,
اور وہی ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں اول مرتن اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ جواب دے دیں گی ہماری اسکن کہ ہم نہیں بولے تھے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بلوایا تھا. وما کنتم اور نہیں تھے تم تستترونا تم چھپتے کہ یشہدا گواہی دیں گے علیکم تم پر سمعہم تمہارے کان ولا اور نہ ہی ابصارہم تمہاری نگاہیں اور نہ ہی جلودہم تمہاری جلدیں, اور لیکن ظننتم تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ لا یعلم نہیں جانتا کثیرن بہت کچھ مما اس میں سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کام کرتے ہوئے چھپتے نہیں تھے, یعنی تم لوگوں سے تو چھپ جاتے تھے لیکن اپنے آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنی اسکن سے تو نہیں چھپتے تھے. اور تم نے کیا سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں جانتا, اور جبکہ تمہارا انگ انگ بولے گا. یعنی عام طور پر انسان کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ مجھے یہ نہ دیکھ لے وہ نہ دیکھ لے, میں اکیلا ہوں اس وقت, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے سوچا کریں, میں نے بتایا تھا نا, اس لیے سوچا کریں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں دیواریں گواہی دیں گی, ہماری اپنی ذات گواہی دے گی, ایک ایک چیز گواہی دے گی یہاں کی, تو سوچے کہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ میں تو بہت کے بیچ میں ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے خلاف گواہی دیں گی. حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار حرم کعبہ میں کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. 3 تھے وہ, 2 قریش تھے اور ایک ان کا برادری کا تھا. تینوں بہت صحت مند تھے اور توند نکلی ہوئی تھی. اور ان میں سے ایک نے بولا دوسرے سے کہ تمہارا کیا خیال ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا ہاں, اگر اونچی آواز میں بولو گے تو سن لے گا, اگر آہستہ بولو گے تو نہیں سنے گا. تو تیسرا کہنے لگا اگر وہ اونچی آواز سن لے گا تو آہستہ بھی سن لے گا. تب یہ صورت نازل ہوئی کہ تم چھپ سکتے ہو اوروں سے لیکن اپنے اسکن وغیرہ ان سب سے تو نہیں چھپ سکتے. تب اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے. فَإِن پھر اگر یصبروا وہ صبر کریں, فَالنَّارُ تو آگ, وَذَالِكُمْ اور یہ ظنکم تمہارا گمان ہے, الذی وہ جو ظننتم تم نے گمان کیا. یعنی یہ تمہاری خیالی باتیں جو تم خیال کر رہے ہو, یعنی ہم چھپے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا یا کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا, تو یہ کیا ہے ہماری خیالی باتیں. بربکم اپنے رب کے بارے میں, ارداکم اس نے ہلاک کر دیا تمہیں, فاصبحتم تو تم ہو گئے, من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور کیا ہو گئے, خسارہ پانے والے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل کریں. ہمارے خیال اور ہمارے گمان کیسے ہونے چاہیے, اچھے. لیکن خیال اچھے ہوں نہیں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اسکن بھی بولے گی, سب گواہی دیں گے, پھر برے کام کرو, جھوٹ بولو, تو اس سے کام چلے گا؟ اچھے خیال کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کی آرزوؤں نے غفلت میں ڈالے رکھا, یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کے لیے ایک بھی نیکی نہیں تھی. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا, ہم تو بہت اچھا, ہمیں اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے. اس طرح کے خیال جو کرتے ہیں اور پھر گناہ کرتے رہتے ہیں, نیکی کرتے نہیں ہیں. تو کچھ لوگ ایسے دنیا سے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بھی نیکی نہیں ہوتی, یعنی نیکیاں کر کے نہیں جاتے اور صرف اچھے خیال لے جاتے ہیں. تو صرف خیال کافی نہیں ہوتا, نیکیاں بھی ضروری ہوتی ہیں. فَإِن پھر اگر یصبروا وہ صبر کریں, فَالنَّارُ تو آگ, مسوا ٹھکانہ ہے, لہم ان کے لیے. اور اگر یستعتبوا وہ معافی طلب کریں, معافی مانگیں, باب استفعال سے ہے جس میں طلب ہوتی ہے, عتب سے بنا ہے, عین طابا عتب یعنی ناراضگی, استطاب ناراضگی کو دور, ٹھیک ہے, تو ناراضگی طلب ہے اس میں. اور اگر وہ معافی طلب کریں تو نہیں ہے وہ من المتبینا معافی قبول کیے جانے والوں میں سے, ٹھیک ہے. اگر تم یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں جہنم میں بھیج دے تو جہنم میں جا کر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم معافی صبر کرو تب بھی تمہارے لیے آگے, اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, گڑ گڑا کر رو معافی مانگو, تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور قیدنا مقرر کیے ہم نے, لہم ان کے لیے, قرناء ساتھی, قیدنا قاف یا دواد سے ہے, یہ انڈے کا اوپر کا چھلکا, ٹھیک ہے, چھلکا انڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے نا. اسی طرح تقیس مطلب ہوتا ہے ساتھ لگنا,
پیچھے لگانا، چمٹا دینا، مسلط کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ تو وقیدنا مقرر کیے ہم نے ان کے لیے قرناء ساتھی، فزینوا تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے جو بین ایدیہم ان کے سامنے تھا، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے تھا، وحقا اور ثابت ہو گئی ان پر قولو بات میں فی امتوں میں، قد در حقیقت خلط گزر چکی من قبلہم ان سے پہلے، من الجنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، بے شک وہ کانو تھے وہ سب خاسرین خسارہ پانے والے. مطلب کیا؟ قرین کس کو کہتے ہیں؟ قرین جو ہے ساتھی ہوتا ہے، بدترین ہی نہیں ہوتا، اس کا ضروری نہیں ہے بدترین آ جاتا ہے زیادہ تر، لیکن اس کا ہوتا ہے ہم عمر ساتھی، ایج فیلو، ایک جیسی سوچ رکھنے والے، ایک جیسا اسکل رکھنے والے، ہم عمر، کچھ بھی کسی بھی طرح میچ ہونے والے آ جاتے ہیں. اور زیادہ تر جو یہ لفظ استعمال ہوا یہ برے ساتھی کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اچھے کے لیے بھی آ سکتا ہے کبھی کبھار. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو جہنمی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیتا ہے وہ کہ ان سے چپک جاتے ہیں، یعنی چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر ان کو وہ ہدایت کی باتوں سے روکتے ہیں، پھر ان کو وہ کہاں لے جا کر چھوڑتے ہیں؟ جہنم میں. تو ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ بار بار یہ آ گیا، آپ دیکھو کتنی بار آگے نا، حدیثیں بھی میں نے آپ کو کتنی ساری سنا دی، 2-3 بار سنا دی ریپیٹیشن کر کر کے، کہ ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ اچھے ساتھی، اللہ تعالیٰ کے خاطر دوست بنائے اپنے. بعض لوگ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، آپ کے غلط کاموں پر بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ہے نا، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں آپ کی، تو بناوٹی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں، سوچ لیں کہ یہ جو ہے میرا دشمن ہے. تو دوستوں کی بات بہت آئی ہے، اس لیے دوست اچھے بنائیں. وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفرو کفر کیا، لا تسمعوا نہیں تم سنو، لہذا القرآنی اس قرآن کو، والغوا اور غل مچاؤ یعنی شور مچاؤ، فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم تغلبون غالب آ جاؤ. لغو والغو ہے نا، لغو سے یہ لام غین واو اس کا روٹ ہے، چڑیوں کے لقبیات سے، چڑیوں کے چہچانے کے لیے بھی آتا ہے، چی چی کرنا چڑیوں کا، آپس میں باتیں کرنا، آپس میں شور مچانا، باتیں کر کر کے شور مچانا، فالتو کی باتیں کرنا، بحث میں شور مچانا بھی آ جاتا ہے، لغو میں شور مچانا بھی آ جاتا ہے نا. تو پہلے قرآن نہ تو سننے دیتے تھے نہ سنانے دیتے تھے. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ جب بھی قرآن پڑھا جائے یا کوئی بھی قرآن پڑھے تو کیا کرو؟ زور زور سے شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، کوئی قرآن سن ہی نہ پائے. سنا تھا نا آپ نے سیرت میں کہ کتنا شور مچاتے تھے، اور جہاں بھی قرآن کی مجلس ہوتی تھی اس کے سامنے اپنی مجلس لگا کر بیٹھ جاتے تھے، شعر و شاعری زور زور سے سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ کام کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا اگر لوگوں نے سن لیا تو دل پر اثر کر جائے گا، کیونکہ قرآن تو دل پر اثر کر جاتا تھا، اس لیے لوگوں کو سننے ہی مت دو، سننے سے ہی دور رکھو. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ ہدایت کے لیے سنانا ضروری ہے. اگر کوئی ہماری بات نہ مانے نا گھر میں، اس کو قرآن سنانا شروع کر دیں، قرآن کے بارے میں بتانا شروع کر دیں. اس کے بارے میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو، اور بعض کو نصیحت کرتے تھے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں، شعر و شاعری اور لغو باتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو. تم اپنی مجلس سے سجا کر بیٹھ جاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں مچاؤ، شور شرابہ کرو تاکہ لوگ تماشے کی طرف آئیں اور لوگ قرآن سننے نہ جائیں. یہ کام کرتے تھے. ضحاک کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ تم اتنی باتیں کرو تاکہ جو وہ پڑھ رہے ہیں تو ان پر خلط ملط ہو جائے، ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. یعنی قرآن کے بیچ میں اتنی باتیں کرو جب باہر نکلو تو سمجھ میں نہ آئے قرآن کی بات کیا تھی اور ہماری بات کیا تھی، مطلب سب کچھ مکس ہو جائے. اس لیے قرآن خاموشی کے ساتھ سننا ہے، کہیں کسی اور کی بات اس میں مکس نہ ہو جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو. اسے چاہیے کہ وہ توجہ سے چپ کر کے سنے. جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو اس وقت باتیں کرنا نہیں چاہیے. لیکن ہم جو ہے نا جیسے کام کاج کرتے ہوئے قرآن کی جیسے آپ آڈیو چلا لیتے ہیں تو وہ جائز ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر باتیں کرنی ہو، بیچ میں کوئی آ جائے کچھ پوچھنا ہے تو اس کو آف کر کے پھر بتاؤ، ٹھیک ہے. لیکن آپ جیسے آڈیو سن رہے ہیں، آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کریں چپ چاپ، لیکن کان اب آپ کی اس کی طرف ہو، لیکن آپ کام کاج کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، روٹیاں بناتے ہوئے قرآن سن سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو سننے اور سنانے پر سزائیں دیا کرتے تھے، ہے نا. حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا تھا یاد ہے نا؟
جب انہوں نے قرآن بلند آواز سے پڑھنا شروع کرا تو لوگوں نے کتنا مارا کہ بمشکل ان کی جان بچی اور باہر نکال دیا مکہ سے. پھر کون لایا تھا انہیں؟ جب برقع خمار پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار ابن دغنا اپنی پناہ میں لے کر ان کو واپس لے کر آیا، اور سرداران قریش نے اس پناہ کو صرف اس شرط پر قبول کیا کہ ابو بکر بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے مکہ رہنا چاہتے ہیں رہ لیں گے، لیکن قرآن اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گے. وقتی طور پر تو وہ مان گئے، لیکن زیادہ دیر اس شرط پر قائم نہ رہ سکے، اور اس پر قریش جو ہیں اور پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنے شروع کر دیا. اس پر قریش کہاں گئے؟ ابن دغنا کے پاس گئے اور شکایتیں کرنے لگے. ابن دغنا نے پھر آ کر حضرت ابو بکر سے درخواست کی کہ دیکھو میرا کچھ خیال کرو، اگر تم باز نہ آئے تو مجھے تمہاری سرپرستی سے ہاتھ کھینچنا ہوگا. تو اس پر ابو بکر فرماتے ہیں کہ تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، میرا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. کس کی روایت ہے یہ؟ بخاری کی. نہیں، تم نے پناہ تھوڑی دی، میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں، تم لے جاؤ اپنی پناہ. ٹھیک ہے، اور ہم پر آج کل ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تب ہم قرآن پڑھنا اور پڑھانا نہیں چاہتے. کوئی پابندی ہے اس وقت؟ اللہ کے کرم سے کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ لگ جائیں. پھر دیکھیے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور 3 قریش کے سردار چھپتے چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے. تینوں ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے. پھر یہ راز کھل گیا. ان میں سے ایک نے ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے بات دوسری طرف موڑ دی اور کہنے لگا کہ ہم بنو زوم اور بنو عبد مناف سب باتوں میں ہم سر ہیں، یعنی ہم سب باتوں میں برابر ہیں، ہماری برابری تھی، لیکن اب ان کے اندر آنے والے نبی کو ہم تسلیم کر لیں پھر ہماری تو بڑائی باقی نہیں رہے گی، ہم نہیں مان رہے ان کو نبی. حالانکہ قرآن اثر کرتا تھا، تبھی تو چھپتے چھپاتے پہنچتے تھے. جیسے حضرت عمر کا قول ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے بھی بتایا تھا کہ میں اور ہمارے 2 کچھ ساتھی ہم قرآن سننے پہنچے اور ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے اور تینوں کے راز کھل گئے، لیکن پھر ہم نے عہد کیا ہم اگلی بار نہیں آئیں گے سننے، پھر پہنچ گئے اگلے دن سننے کے لیے. اتنا اثر کرتا تھا. ہمارے دل پر اثر نہیں کرتا. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل پتھر ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں سخت ہو گئے؟ اپنے آپ سے سوال کیا کریں، اپنے آپ سے. ایسا تو نہیں میں اس کیٹیگری میں آ گئی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں ہمارے اوپر اثر نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قرأت اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس بات کا سولوشن تو ڈھونڈنا پڑے گا نا. اپنے آپ سے سوال کریں، اس کا سولوشن ڈھونڈیں کیوں، اور ایسی باتیں اور اس کا حل نکالیں تاکہ دل پر اثر کرے. ہاں، لیکن جہاں دوسروں کو پریشانی ہو وہاں اونچی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہ تو قرآن ہے میں تو پڑھوں گی، تمہیں چاہے پریشانی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک صاحب حضرت عائشہ کے مکان کے باہر بلند آواز سے قرآن پڑھتے، یعنی تقریر کرتے، واعظ دیتے. اس پر حضرت عائشہ کو بہت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ پڑھنے پڑھانے والی خاتون تھی، ان کے یہاں مستقل درس چلتے رہتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا کام چلتا رہتا تھا. یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا. انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ ان کو منع کرے، تو انہوں نے منع کیا. کچھ دن تو وہ رک گئے، لیکن دوبارہ وہی کام شروع کر دیا. اس پر جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے باقاعدہ اس کو پکڑا اور اس پر سزا عائد کی. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ اگر یہاں پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنے دھیان سے اس کو سن رہے ہیں، اور باہر کوئی بہت بلند آواز میں ٹیپ ریکارڈر پہ یا اسپیکرز پہ قرأت شروع کر دے، پھر آپ کا دھیان لگے گا؟ یہاں پر نہیں لگے گا نا. تو ایسی جگہ پر جہاں جہاں پڑھنے پڑھانے کا کام ہو، جہاں ضروری نہ ہو، لوگ سننا نہ چاہتے ہو، وہاں پر قرآن کو نہ پڑھا جائے بلند آواز میں. اسی طرح سڑک پر چلتے چلتے لاؤڈ اسپیکر پہ آپ چلا دیں قرآن، تو لوگ تو سننا نہیں چاہتے وہاں پر ہر کوئی. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے بستر سے آہستہ سے اٹھتے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرأت ہی تو کر رہے ہوتے تھے لیکن ان کی نیند میں خلل نہ آئے، کیونکہ یہاں پر فرض نہیں تھا سنانا، ہے نا. تہجد آپ پر فرض تھی اور کسی پر فرض نہیں تھی نا، تو اس لیے آہستہ آہستہ کام کرتے تھے. تو یہ دلیل ہے جہاں لوگ نہ سننا چاہیں تو وہاں نہ سنیں. اسی طرح بعض فقہا کہتے ہیں اگر کوئی شخص رات کو بلند آواز سے اپنی چھت پر تلاوت کرے تو اور جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو وہ گنہگار ہے. فلا نذیقنا، تو ضرور ہم چکھائیں گے. نذیقنا یہاں پر دیکھیے تاکید در تاکید، ڈبل تاکید، نون پہ اور لام بھی. ضرور ہم چکھائیں گے الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیداً، شدید عذاب. ولنجزینہم، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں، اسوأ، بدترین، برا، سوء، اسوأ باب تفضیل پر، اسے کہتے ہیں باب تفضیل، جس میں جیسے اکبر، افضل، بدترین اس کا جو کانو تھے وہ یعملون
عمل کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں شور مچاتے ہیں، قرآن کو سننے سے روکتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں. قرآن کے بےہودہ باتوں میں دیکھیے لغو میں کیا جاتا ہے؟ قرآن پر عیب لگانا، تنقید کرنا، بغیر کسی دلیل کے قرآن کے بارے میں باتیں کرنا، یہ سب لغو میں آ جاتا ہے، تنقید میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت برا بدلہ دیں گے، بہت برا عذاب دیں گے جو ایسے کام کرتے ہوں گے. ذالکا، یہ جزاء بدلہ ہے اعداء اللہ، دشمنوں کا اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا یہ بدلہ ہے. النار، آگ. کیا بدلہ ہے وہ بھی بتا دیا، آگ. استغفر اللہ. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن بتایا. آپ سوچیں نا، جنہوں نے قرآن کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ انسان ہو. اس لیے قرآن کی آواز کو کبھی بھی نہ دبائیں اور ایسا خیال بھی نہ لائیں دل میں. تو یہ بدلہ ہے دشمنوں کا اللہ کے، آگ. ان کے لیے فیہا، اس میں، نار الخلدی، گھر ہے ہمیشگی کا، جزاءً بدلہ ہے اس وجہ سے جو تھے وہ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے. میری آیتوں کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا تو تم اللہ کے دشمن ہو گئے، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے جہنم میں بھی کتنے سارے دشمن بن جائیں گے نا. یہ سب جو بھی قرآن سے روکتا تھا نا، وہ سب دشمن ہے. اس لیے جو بھی آپ کو روکے نا اللہ کے راستے سے، سمجھ لو یہ شیطان ہے جو مجھے روک رہا ہے، اور اس سے باز آ جائیں. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، دکھا ہمیں، الذین، وہ دونوں، جنہوں نے، اضلانا، بھٹکایا تھا ہمیں، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، نجعلہما، ہم بنا دیں گے اسے، ان دونوں کو، تحتا، نیچے، اقدامنا، ہمارے قدموں کے، لا یکونا، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں، من الاسفلین، سب سے زیادہ نیچوں میں. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جہنم میں جائیں گے اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ، جس نے ہمیں بھٹکایا. دو کی بات کیا ہے؟ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. ان دونوں میں سے جس نے ہمیں بھٹکایا، آج ہمیں وہ دکھا دے تاکہ ہم اپنے قدموں کے نیچے انہیں رون دیں. یعنی ہم انہیں سب سے نیچا کر دے اللہ تعالیٰ، تو انہیں سب سے زیادہ عذاب دے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ انہیں سب سے زیادہ عذاب دے، انہوں نے ہمیں کیوں بہکایا. اور سب کے لیے عذاب زیادہ ہے اس وقت، تو صرف رسوائی ہوگی نا. کسی ہوگا کیوں کرا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کام کرنے کے بعد بگڑ جاتا ہے، ہمیں کتنا، میں نے کیوں کرا، کیوں ہوا ایسا، کیوں کیا میں نے، بار بار یہ بات آتا ہے کیوں ہوا ایسا. وہاں پر بھی یہ کیوں جو ہے نا عذاب کے ساتھ ہوگا. چلیے یہاں تو عذاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنا تڑپ جاتے ہیں، اور وہاں پر اتنا عذاب ہوگا. کیوں یہ میری زندگی میں آیا، کیوں اس نے مجھے ورگلایا، کیوں یہ دوست بن کر آیا شیطان میرا، کیوں یہ میرے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ کاش یہ میرے سے پیچھے ہوتا. لیکن اس وقت ان سب باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آگ میں ہی رہنا ہے. اب تو وہاں سے نکلنے کی امید ہی نہیں ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جنہوں نے، قالو، کہا، ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت کی، یعنی جم گئے، تتنزلوا، اترتے ہیں ان پر، ملائکتو، فرشتے، اللہ کے، نہیں، تخافو، تم ڈرو، اور نہ ہی، تحزنو، تم غم کرو، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، بالجنتی، جنت کے ساتھ، التی، وہ جو، کنتم، تھے تم، توعدون، وعدہ کیے جاتے. کتنی پیاری آیت ہے نا. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، یعنی ڈٹے رہے، ہٹے نہیں، استقامت. ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں. آپ کی بات کا آنسر آ گیا، فرشتے، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں جو استقامت کرتے ہیں. تو حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے. کیوں؟ ثابت قدمی نہیں تھی. کہا لیکن اس پہ ڈٹے نہیں رہے. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اور اس کے سوا کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ کی. وہ ہیں ایسے لوگ. پھر حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا. یہ ہیں، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ منبر پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ خدا کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی کتاب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. یعنی یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے. اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتا دیا وہ مان لیں، وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ ہیں استقامت کرنے والے.
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ، اس کے بعد تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح استقامت ایک اتنی اہم خوبی ہے. یعنی استقامت کیا ہے؟ کمٹمنٹ، زندگی بھر کا کمٹمنٹ، یعنی ہلنا نہیں ہے کسی کے بھی کہنے سے. تو ایسے لوگوں کے پاس فرشتے اترتے ہیں. اور پھر فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ پھر آپ وہ والی حدیثیں یاد کر لیں. ایک دفعہ سورہ کہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے نا، اور بادل کے سائے آتے ہوئے دیکھے انہوں نے کہ بادل کا سایہ آ رہا ہے، تو پھر بہت روشنی تیز ہوتی چلی گئی اور پھر انہوں نے بند کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہ وہ فرشتے تھے. اسی طرح سورہ بقرہ کے بارے میں بھی آتا ہے روایتوں میں کہ گھوڑا بدک رہا تھا. ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کر رہے تھے ایک، تو گھوڑا بدکنے لگا اور وہ بدکتے بدکتے وہ ان کے بیٹے کے پاس نہ پہنچ جاتا، انہوں نے وہیں جو ہے اس کو اسٹاپ کر دی. جب صبح یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی نے کیا کہا؟ اگر تم چپ نہ ہوتے یعنی قرات کرتے رہتے تو فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ پازیٹیو وائبس بھی آتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بال بچا لیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے. کبھی کبھی تو نا آنکھ کے پاس سے بال بچ جاتی ہے کوئی چیز، تو یعنی فرشتے ہوتے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ہوتے ہیں. یہاں بیٹھے تو آپ کو کیا لگتا ہے فرشتے نہیں ہوں گے؟ ہجوم ہوگا فرشتوں کا یہاں پر. کسی کسی کو محسوس ہو جاتا ہے اور کسی کسی کو محسوس نہیں ہوتا. اور جہاں گندے کام ہو رہے ہو، آپ پب میں جائیں، سنیما ہال میں جائیں، وہاں شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے. اس لیے اس گیدرنگ سے بہت فرق پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس فرشتے اترتے ہیں. اور استقامت کی میں نے اتنی ساری باتیں بتائیں، یہ سب یعنی ڈٹ جاؤ، ہلو نہیں، لوگوں کے کہنے پر مت چلو. لوگ کچھ کہہ دے تو پھر مت جاؤ. ایک بار جو کام شروع کیا بس اسے کر دیا. جیسے حجاب اگر شروع کر دیا تو کر دیا، ایسا نہیں ہے لوگوں کے کہنے پر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ کام جو انسان شروع کرے اور اس کو اسٹاپ کر دے. تہجد شروع کری تو بس کر دی، استقامت. اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا شروع کیا تو کر دیا، بس وہیں جم جاؤ، کسی کے باتوں میں مت آؤ. کلاسز شروع کری بس کر دی، اب اس کو سٹاپ مت ہونے دو. اللہ تعالیٰ کے لیے جم جاؤ. کم سے کم لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو بند مت کرو. حالات آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو بند مت کرو. شادی ہونا یہ سب ایک الگ بات ہے، تھوڑے دن کے لیے سٹاپ آ جائے، لیکن اس پر جمے رہو. جیسے کچھ ہوتا ہے نا، ہماری زندگی میں شادی ہوئی، ابھی وہ کام سٹاپ ہو گیا، لیکن نیت کیا ہے کہ میں نے ابھی ختم نہیں کیا، ابھی صرف تھوڑے دن کا اسٹے لیا ہے، چھٹی لی ہے تھوڑے دن کی بس، لیکن اب مجھے اس کام کو کرنا ہے، جمی ہوئی ہوں میں اس پر. جیسے بچے ہوتے ہیں، جیسے کوئی پریگننٹ ہوئی، بچے ہوئے، اتنا لمبا گیپ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ استقامت پر نہیں ہے، وہ رک گئی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہے، لیکن آپ کو جمنا ہے، آپ کو وہ کام کنٹینیو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے، ٹھیک ہے نا، استقامت. ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں. نہانو ہم اولیاء دوست ہیں تمہارے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرتی اور آخرت میں، ولاکم اور تمہارے لیے، فیہا اس میں وہ ہے جو تشتہی چاہیں گے، انفسکم تمہارے نفس، ولاکم اور تمہارے لیے، فیہا اس میں وہ ہے جو تدعون تم مانگو گے، طلب کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر جو استقامت کرتے ہیں، ان قیامت کے دن بھی ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. یعنی قرآن بتا رہا ہے ہمیں، وہ فرشتے آ کر کہیں گے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. قیامت کے دن بھی آپ کو پتا ہے نا، منکر نکیر اور کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے اور باقاعدہ ہم سے کہیں گے کہ دیکھو ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آج بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. وہ کہیں گے. اور پھر جو گنہگار ہوں گے نا، ان کو مار مار کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہ لے کر جائیں گے. تو وہ یہاں بھی دوست تھے اور وہاں بھی وہ دوست ہوں گے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں. میخیں کیا ہوتے ہیں؟ جو گڑ جاتے ہیں، ہے نا، مضبوط. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو تو ان کو تلاش کرتے ہیں کہ آج کہاں گئے. اگر بیمار ہوں تو عیادت کرتے ہیں. اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں. تو ہمیں وہ میخیں بننا ہے تاکہ فرشتے ہمیں ڈھونڈیں، ہم جہاں بھی جائیں وہ ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاس آئیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا استقامت چاہیے. نزولاً مہمانی ہے من غفور بخشنے والے کی طرف سے، الرحیم رحم کرنے والے کی طرف سے. یعنی جنت میں یہ وہ کہیں گے کہ یہاں پر جو کچھ تم مانگو گے وہ ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، یہ مہمانی ہے. روایتوں میں آتا ہے جنت میں پرندے اڑتے ہوئے دیکھ کر اگر تمہارا دل خواہش کرے گا کہ مجھے اسے کھانا ہے تو وہ پکا پکایا تمہارے سامنے آ جائے گا، نہ تو اسے پکڑنا پڑے گا، نہ اسے کاٹنا پڑے گا، نہ اسے پکانا پڑے گا. اتنے میں کیا ہوتا ہے ہماری خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، پکاؤ، اب بھیا پکوڑے کھانے کا دل کر رہا ہے، اب بیسن گھولو، اب پکاؤ، اب اتنی محنت کرو، اینڈ تک دل بھر جاتا ہے، دل بھی نہیں کرتا کھانے کا، ہے نا. تو جنت میں کیا ہے، جیسے ہی دل کرے گا فوراً ہمارے سامنے آ جائیں گے اور کتنا بھی کھاؤ. یہ ہے. تو تشتہی مطلب ہوتا ہے جو دل میں خواہش اٹھے، اور تدعون جو تمہارا دل طلب کرے، جو تم مانگو. اور نزول کہتے ہیں شروعاتی مہمان نوازی کو. جیسے جب بعض لوگ گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا آتی پانی یا کچھ پینے کی چیز پیش کرتے ہیں ویلکم کے لیے، ہے نا، تو اس کے لیے نزول آتا ہے. ومن اور کون احسنو زیادہ اچھا ہے قولن بات میں، ممن اس سے جو دعا بلائے اللہ اللہ کی طرف، وعمیلا اور عمل کیے صالحا نیک، وقالا اور وہ کہے اننی بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر سب سے اچھا اللہ کی نظروں میں کون ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. بتا دیا، انڈر لائن کر لو اس لائن کو، اتنی پیاری لائن ہے یہ کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا کام ہے، دعوت کا کام. سب انبیاؤں کی بھی یہی سنت ہے اور سب انبیاؤں نے بھی یہی کام کیا. یعنی وہی بات، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی میں دکھلا دوں، ہے نا، میں بھی مسلمان ہوں، اوروں کو بھی مجھے مسلمان کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو دین کے نام پر دعوت ہوتی ہے اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور ایک خاص سکینت ہوتی ہے. اور پھر اسلام کی جو کمپلیٹ دعوت ہوتی ہے وہ اذان کے اندر بھی ہے. یعنی دوسروں کو بھی اذان کی تلقین دیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ اذان دیا کریں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن مؤذن لوگ سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے. لمبی گردن کا مطلب عزت والے ہوں گے. جو جتنی عزت والا ہوگا اس کی گردنیں اتنی لمبی ہوگی. تو مؤذن سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے. حضرت عمر سے روایت ہے، اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی، پھر میں رات کی عبادت اور رات کی نفلی عبادت اور دن کے رفلی روزے نہ رکھتا، یعنی اس کی مجھے ضرورت نہ پڑتی، یعنی میں اسی کے لیے مؤذن میں ہی کافی ہو جاتا. یعنی اتنی نیکیاں ہیں مؤذن کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مؤذن کی بخشش کی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت کے مؤذن کو بخش دے. اس پر میں نے کہا، یعنی حضرت عمر نے، یعنی میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی دعا میں ہمیں تو یاد نہیں فرمایا، حالانکہ ہم اذان کہنے پر اپنی تلواریں تان لیتے ہیں. آپ نے فرمایا اے عمر، ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مؤذن ہونا یا اذان دینا غریب اور مسکین لوگوں تک رہ جائے گا. سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت جہنم پہ حرام ہے ان میں سے مؤذن بھی شامل ہیں. یعنی جہنم ان کے گوشت کو کھائے گی نہیں، حرام ہے جہنم پر مؤذن کا گوشت. تو یہ دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے اذان دینا. جب کبھی کبھی جہاں آپ ایسی جگہ ہو نا اذان کی آواز نہ آئے، اپنے بچوں کو کہیں بھلے آپ 2-3 ہو، تم اذان دو میں نماز پڑھتی ہوں، ہے نا. اور احسن قول بتایا اللہ تعالیٰ نے. کون سا احسن بات ہے، کون سی سب سے اچھی بات ہے؟ احسن قول یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دین پھیلانا، قرآن کو عام کرنا، یہ احسن قول ہے. ٹھیک ہے. ولا اور نہیں تستوی برابر ہو سکتی، الحسنتو نیکی اور نہ ہی برائی، ادفع دور کرو، باللتی اس طریقے سے جو احسنو سب سے اچھا ہے. فائدہ پھر جب الذی وہ جو بینکا تیرے آپ کے درمیان ہے، و بینہو اور اس کے درمیان ہے، عداوتن دشمنی ہے، کأنہ جیسے کہ وہ ولیٌ دوست ہے، الحمیم نہایت گہرا. یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اگر ہم برائی کو اچھائی کے ساتھ دفاع کریں گے، یعنی کوئی برا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے تو ہمارا دلی دوست ہو جائے گا. نبی نے یہی تو کرا ہے نا. نبی نے لوگوں کے ساتھ کرم کیا، بہت ان کو معاف کیا، ان کی باتوں کو اگنور کیا. اگر وہ برائی سے ساتھ پیش آتے تو نبی اچھائی کے ساتھ پیش آئے. تو برے سے برے دوست
حمیم کھولتے ہوئے پانی کی طرح دوست جو ہیں وہ حمیم اچھے دوست ہو گئے. حضرت عمر کتنے شدید تلوار اٹھا کر کیسے آ رہے تھے نا مارنے کے لیے, اور کیسے دوست ہو گئے, کتنے پکے ساتھی ہو گئے. تو احسن قول جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے. اس آیت میں یہ ہے کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی تو تم دوست ہو جاؤ گے, چاہے کتنی بھی گہری دشمنی ہو تم گہرے دوست بن جاؤ گے. تو برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ, زیادتی کا بدلہ معاف کے ساتھ, غضب کا بدلہ صبر کے ساتھ, بےہودگی کا بدلہ اگنور کے ساتھ, کسی کے مکروہ رویے کا بدلہ حلم اور برداشت کے ساتھ. یہ یاد رکھیں. وما اور نہیں یلقاہا ڈالا جاتا ہے اسے مگر ان لوگوں پر جنہوں نے صبر کیا, اور نہیں یلقاہا ڈالا جاتا اسے مگر ذو حظ عظیم بڑے نصیب والے پر. کیا؟ اور نہیں ڈالا جاتا مگر ان پر جنہوں نے صبر کیا, اور نہیں ڈالا جاتا مگر نصیب والے پر. یہاں پر احسن قول کی بات ہو رہی ہے. جب احسن قول ہوگا جو برے دوست ہیں وہ بھی اچھے دوست بن جائیں گے, اور صبر آ جائے گا, اور صبر بھی دوسرے کی باتوں پر برداشت کر کے آتا ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر, ہے نا. بہت پیاری حدیث بھی آتی ہے. حضرت ابو بکر کو کسی شخص نے گالی دی, آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. یعنی اگر میں گالی کا مستحق ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, ورنہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تو ایسا طریقہ تھا, تبھی تو اسلام اتنی تیزی سے پھیلا, اتنی زیادہ دریا دلی سے. اور پھر وہ کوڑا پھینکنے والی عورت کی مثال کہ روز کوڑا پھینکتی تھی, ایک دن نہیں پھینکا تو نبی اس کی عادت کے لیے چلے گئے, اور وہ اسی بات پر ایمان لے کر آ گئی. وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ اگر وسوسہ آئے آپ کو, من الشیطانی شیطان کی طرف سے, نزعن کوئی وسوسہ, فاستعیذ تو پناہ مانگ لو, باللہ اللہ کی, بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اچھے کام کرتے ہوئے صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. اس لیے آئیے یہ لائن یہاں پر, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو, اچھا کلام استعمال کرو, لیکن اس میں اچھے کلام کے لیے صبر چاہیے نا. اور شیطان بھی وسوسہ ڈالے گا, کہیں رشتہ داروں کو معاف کرنے میں شیطان کہے گا اچھا اس نے تو تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تم معاف کرو گے. ایسا خیال دل میں نہ آئے تو کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو, یعنی فوراً اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دوا بھی بتا دی, ڈوز بتا دی بیماری کی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں وہی شعر جو میں آپ کو سناتی ہوں, دانا خاک میں مل کر ہی گل و گلزار بنتا ہے. خاک میں ملنا پڑے گا تبھی آپ گل و گلزار ہوں گے. ومن اور اس کی آیتوں میں سے ہے رات اور دن, والشمسو اور سورج اور چاند, لا تسجدو نہیں تم سجدہ کرو, للشمسی سورج کو, اور نہ ہی للقمری چاند کو, واسجدو اور سجدہ کرو اللہ کو, الذی وہ جس نے خلقہن پیدا کیا انہیں, اگر ہو تم ایاہو صرف اسی کی, تعبدون عبادت کرتے. یعنی صرف اور صرف یہ سب کچھ کس نے بنایا, اللہ نے, تو تمہارا کام کیا ہے, صرف اسی کے آگے سجدہ کرنا. اچھا شیطان کے بعد فوراً سجدوں کی باتیں آ گئی, کیونکہ شیطان ہی ہمارے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم سورج کو دیکھو کتنی بڑی چیز ہے, یہ دیکھو چاند کتنی بڑی چیز ہے, ان کے آگے سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, اس سے شیطان کی باتوں میں مت آنا, نہ سورج کو سجدہ کرنا نہ چاند کو سجدہ کرنا, بلکہ صرف کس کو کرنا, اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا. تو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیں, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. دن اور رات کے اذکار پڑھیں اور آپ محفوظ قلعے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. شیطان جو اسی طرح بہکاتا ہے, ہمارے خیالوں میں آ جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ کر کے بہکاتا ہے, پہلے وہم ڈالتا ہے اور وہیں سے ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے. جیسے وہم آج کل بھی آ سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیں, اللہ تعالیٰ کے. پھر وہی تسبیح یاد کریں جو میں بتاتی ہوں آپ کو, وَأُفَوِّضُ امری اللہ, میں اپنا معاملہ کس کو سونپتی ہوں, اللہ تعالیٰ کو سونپتی ہوں. بس اللہ کو سونپ دے اور آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے, آپ محفوظ قلعے میں آ جائیں گے شیطان سے بچ کر. ٹھیک ہے. اور شیطان سے آپ کو صرف صبح شام کے اذکار, ڈے ٹو ڈے قرآن سے جڑ جانا, وہی بچا سکتے ہیں. فائن پھر اگر استکبرو وہ تکبر کریں, فالذین تو وہ لوگ جو اندہ پاس ہیں اپنے آپ کے رب کے, یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں, لہو اس کی رات اور دن, اور وہ لا یسأمون نہیں وہ اکتاتے. یسأمون کہتے ہیں تھک جانا, اکتا جانا, سست پڑ جانا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم نے تکبر کیا تو یہ بات یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, وہ تھکتے نہیں ہیں, وہ تکبر نہیں کرتے.
तरा वमिन आयती ही, और उसकी निशानियों में से है, अन्नका बेशक आप, तरा आप देखते हैं जमीन को, खाशियतन दबी हुई, फैदा फिर जब अनजलना नाजिल करते हैं हम उस पर पानी, इहतज़्ज़त तो वो तरोताजा हो जाती है, वरबत और फिर उभर आती है, इन्नल्लज़ी बेशक वो जिसने अहयाहा जिंदा किया उसे, लमुही जरूर वो जिंदा करने वाला है, अलमौता मुर्दों को, इन्नहु बेशक वो हर चीज पर कादिर है। इसका मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का कहते थे हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे, एक जिंदगी जो है बस वही जिंदगी है, दोबारा हम नहीं उठेंगे ना अल्लाह ताला के सामने जाएंगे। तो उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम जमीन नहीं देखते कि वो कितनी सूखी थी, कितनी दबी हुई थी, अल्लाह ताला ने उस पर पानी नाजिल किया और मुर्दा जमीन में से सब हरियाली निकल आई, ग्रीनरी निकल आई। इसी तरह तुम भी, जिस तरह जमीन जिंदा हुई है और उसमें से पेड़ पौधे निकले, तुम भी जमीन से इसी तरह निकल कर आओगे। यानी वो भी तो बेजान था बीज, वो बीज पड़ा, पानी डला और वो पेड़ बन गया, इतना बड़ा दरख्त बन गया। तो तुम क्यों नहीं निकल आ सकते, जबकि तुम्हारे तो वैसे भी अंदर पूरे स्केलेटन मौजूद है ना, तो तुम क्यों नहीं निकल कर आओगे। हाँ, इन्नल लज़ीना बेशक वो जो युल्हिदूना इल्हाद करते हैं, डालते हैं, फी आयतिना हमारी आयतों में, मतलब इल्हाद करना मतलब सीधा जाते जाते टेढ़ा, यानी टेढ़ापन, कजरवई, इल्हाद करते हैं, टेढ़ा रवैया इख्तियार करते हैं हमारी आयतों में, ला यख्फौना नहीं वो छुप सकते, अलैना हम पर, अफमन तो क्या जो युल्का डाला जाएगा आग में बेहतर है, या वो जो याती आएगा आमिनन अमन में, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, ईमिलू अमल करो, माशी तुम जो तुम चाहो, बेशक वो बिमा उसे जो तामलूना तुम अमल करते हो, बसीर खूब देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, जो पहले तो अल्लाह ताला बता रहे हैं जो मेरी आयतों में टेढ़ापन निकालने की कोशिश करता है, यानी उल्टी सीधे उसके मायने निकालता है, तो वो मुझसे छुप नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहा है कि अच्छा ये बताओ, जो आग में डाला जाएगा कयामत के दिन वो बेहतर है, या जो सुकून से होगा, अमन में होगा, शांति में होगा, वो बेहतर है? कौन है बेहतर? जो शांति में होगा, अमन में होगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, तो ठीक है फिर अमल करो, जैसे चाहे अमल करो, अगर अच्छे अमल करोगे तो अमन में होंगे, और अगर बुरे अमल करोगे तो जहन्नम में होंगे। इन्नल लदीना बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बिज़िक्री कुरान का, जिक्र यहाँ पर क्या है, कुरान, लम्मा जब वो जाअहुम आया उनके पास, व इन्नहु और बेशक वो लकिताबुन जरूर ही एक किताब है जबरदस्त। यानी जो लोग कुरान को झुटलाते हैं तो ये सुन लो कि ये एक जबरदस्त किताब है, बहुत बड़ी किताब है ये। ला याती ही नहीं आ सकता उस पर, बातिलुन बातिल झूठ, मिन बैनी यदैहि उसके सामने से, वला और ना ही मिन खल्फिही उसके पीछे से, तंजिलुल नाजिल करता है, ये नाजिल किया हुआ है, मिन हकीमिन हिकमत वाले की तरफ से, हमीद बहुत तारीफ वाला। मतलब क्या कि कुरान जो है वो सच किताब है, उसके पास झूठ नहीं आ सकता। जब कुरान नाजिल हो रहा था तब भी अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया में प्रोटेक्शन लगा दी थी और जिनों से हिफाजत हो गई थी, यानी, और जब नाजिल हो रहा था धीरे धीरे करके नबी के पास, तो सबसे पहले किसके पास आता था, नबी के पास। नबी से पहले कोई सुन नहीं सकता था उसको, तो ना तो उसके आगे और ना ही पीछे बातिल आ ही नहीं सकता। माँ नहीं युकालू कहा जाता लका आपसे, मगर वो जो दर हकीकत कीला कहा गया लिरसूली रसूलों से, मिन कबली का आपसे पहले, बेशक आपका रब लजू जरूर ही मगफिरत वाला है, वजू इकाबी और जरूर सजा देने वाला है दर्दनाक। यानी आपसे सिर्फ वही बात कही जा रही है जो आपसे पहले रसूलों के पास आई, और आपके रब मगफिरत वाला और दर्दनाक सजा देने वाला है। यानी अगर कुरान को नहीं मानोगे, उस पर नहीं चलोगे, तो ये याद रखो अल्लाह ताला अजाब देने वाला है। वलो और अगर जालनाहू बनाते हम उसे कुरान आजमियन, अजमी मतलब गैर अरबी, लकालू जरूर वो कहते, लौला क्यों नहीं, फुस्सिलत खोल कर बयान की गई, आयतुहु उसकी आयतें, आजमियू क्या अजमी किताब है, आजमियू क्या अजमी, और किताब यहाँ पर महजूब है, व अरबीयुन और अरबी रसूल है। कुल कह दीजिए वो उन लोगों के लिए जो आमनु ईमान लाए हिदायत है, व शिफाउन और शिफा है, वल्लज़ीना और वो लोग जो नहीं मान लाते, फी आज़ानिहिम उनके कानों में वक़रुन बोझ है, और वो अलैहिम उन पर
اندھاپن ہے. اولئک یہی لوگ ہیں ینادونا وہ پکارے جاتے ہیں من مقام بعید دور کی جگہ. کیا ہے یہ؟ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے پاس سے سیکھ کر آتے ہیں, اور وہ آدمی کون تھا؟ غیر عربی, جو بہت پہنچی ہوئی چیز مانا جاتا تھا, بہت علم تھا اس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن عربی زبان میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور وہ غیر عربی ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے عربی ہوں اور قرآن غیر عربی ہو؟ تو یہ تو تمہاری بات بالکل فلاپ ہے. یہ فلاسفی جو تم نے دی ہے, یہ جو چال چلی ہے تو بالکل فلاپ ہے, اس سے تو کوئی تک ہی نہیں بیٹھ رہا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا فائدہ کن لوگوں کو ملتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے شفا ہے, ظالموں کے لیے تو یہ خسارہ ہے. صرف اور صرف اس کا فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ اہل ایمان. وَلَقَدْ اور در حقیقت آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, فاختلفا تو اختلاف کیا گیا, اختلفا مجھول ہے یہ, تو اختلاف کیا گیا فیہ اس میں, ولولا اور اگر نہ ہوتی کلیمتن بات, سبقت جو پہلے ہو چکی, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, لقضیہ ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان, وانہم اور بے شک وہ ضرور ہی شک میں ہیں, منہ اس کی طرف سے جو مریب بے چین کر دینے والا ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی, نبی کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی, اس میں بھی اختلاف کیا گیا, تو آپ سے پہلے یہ کام لوگ کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جس باتوں میں یہ شک کرتے ہیں تو ان کا بھی انجام ہونے والا ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو عذاب آ گیا, ان کے اوپر بھی آئے گا. اب نہیں آئے تو قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا. من جس نے عمل کیا صالحا نیک, فلی نفسی تو اپنے لیے, یعنی اس کی اپنی نفس کے لیے, ومن اور جس نے اساء برا کیا فعلیہا تو اس پر ہے, وما اور نہیں ہے ربک آپ کا رب ظلامن ظلم کرنے والا, للعبید بندوں پر. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, رانگ چوائسز ہے نا, سلیکٹ کیا کرتے ہیں, رانگ چوائس. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی, اچھا کرو گے تو تم اچھے کی طرف جاؤ گے, برا کرو گے تو تمہارے اوپر برا ہوگا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, برا کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. الیہ اسی کی طرف, یردو لوٹایا. یہاں پر مین بات یہ آئی دعوت کی. تو ہمارا کام کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احسن کال کس کو بتایا, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کو اور نیک عمل کو. تو ہماری اکثریت اس بات پر ڈیپینڈ رہتی ہے کہ جب ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے تب ہم دعوت دیں گے, یہی ہوتا ہے نا. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہم تو قیامت تک بھی عمر مل جائے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ہمارا کام کیا ہے, جتنا آ گیا اتنا پہنچا, بس. ایک لائن بھی آ گئی نا, لا الہ الا اللہ بھی, اس کو آگے پہنچا دو, یہ ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب کیا کرنا ہے, یہ بہت زیادہ کمپیریزن آئے ہیں آج کے لیسن میں, تو اپنے آپ کو اس پر رکھ کر دیکھیں کہیں میں اس میں فٹ تو نہیں ہو رہی.